अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 रंग लेकर मैं शगुफ्ता अवान हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। आज स्टूडियो में हमारे पास पाकिस्तान के 2 नामवर आर्टिस्ट जो बहुत ही लोग उनको पसंद करते हैं, हमने उनको दावत दी है और इन दोनों आर्टिस्ट जो हमने बुलाए हैं इनको आप 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखेंगे और वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। और शगुफ्ता जी, मैं भी यहाँ बैठा हूँ जी, और इसके साथ साथ आज हमारे साथ इकबाल भट्टी। आज नहीं, मैं पहले भी होता हूँ जी बिल्कुल, पहले भी होता हूँ, अभी भी हो, दोबारा फिर होगा। जी बिल्कुल। मेरी तरफ से सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत है? शगुफ्ता जी ये बोलती है ना तो बस गाने की तरह पूरा कंप्लीट गाना करके फिर ही दोबारा वापस आती है। तो हमारे साथ 2 आर्टिस्ट पाकिस्तान के नावर, पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टेज आर्टिस्ट और बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, मॉडलिंग सब की हुई हैं। और एक जो हमारे साथ इस वक्त हैं उनका तारुफ करवाएं आप। जी बिल्कुल, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी पीटीवी की, पाकिस्तान पीटीवी की, रेडियो की, स्टेज की और फिल्म्स की बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट उज़मा बेग जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे उनका पाकिस्तान का सफ़र, पाकिस्तान से कनाडा का सफ़र उन्होंने क्या किया। तो आइए मिलते हैं उज़मा जी से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम इकबाल भट्टी साहब और शगुफ्ता आपको। शुक्र है आप नहीं भूली, ये तो भूल गई थी कि मैं भी साथ बैठा हूँ, हालांकि एक ही फ्रेम में आ रहे हैं दोनों। जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं तो खैरियत से हूँ, ठीक है, आपका हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। सो मच। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और याद रखा, ये इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। और आप तो काबू नहीं आ रही थी ना, काफ़ी अरसे से आपको मैं कोशिश कर रही थी कि लेके आए आपको, लेकिन आज फिर आप फाइनली आ गई हैं काबू और हम आपको स्टूडियो ले आए। शगुफ्ता, यहाँ की लाइफ पाकिस्तान जैसी तो है नहीं। बिल्कुल। यहाँ तो खुद ही रानी तो खुद ही नौकरानी, सारे काम खुद ही करने, चाहे गाड़ी में गैस डालनी है मैकेनिक पास ले जाओ, ग्रोसरी करो, घर के काम करो, उसके बाद फिर जॉब करो और फिर अगर किसी ने इनवाइट किया तो वहाँ मेकअप करके तैयार होके चले जाओ। तो इसलिए कि आर्टिस्ट जो पाकिस्तान से जब यहाँ पे आए तो आर्टिस्ट का काम खत्म। वही मैंने कह दिया ना कि वो आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को पहचान सकता है। आप लोगों का फील्ड से ताल्लुक है, आप लोग जानते हैं आर्टिस्ट क्या है, उसकी कदर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसको समझते हैं शायद जो 2 दिन के लिए पाकिस्तान इंडिया से बुला लेंगे आप किसी आर्टिस्ट को, हाँ भी आर्टिस्ट आया, वो शो हो रहा है तब तो बुला लेंगे। लेकिन जो आर्टिस्ट, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर हैं, जी बिल्कुल, फिल्म बड़ा नाम है उनका माशाल्लाह, मेरी भी फेवरेट हैं, फिल्म स्टार मुमताज़ हैं यहाँ। जी बिल्कुल। और यहाँ पर वो थी मुसरत नज़ीर साहबा थी। तो इतने अच्छे आर्टिस्ट, मगर बस उनका वो कहते हैं ना, वो ओझल है, पर्दे से सामने नहीं आते, अपनी लाइफ में है क्या उनका वो माहौल तो है नहीं पाकिस्तान वाला। ठप्पा लग जाता है लोकल आर्टिस्ट। हाँ, ये लोगों की सोच है। देखें, आर्टिस्ट तो कहीं का भी हो आर्टिस्ट होता है। इंडिया के भी कुछ लोग आके यहाँ पे सेटल हो गए, बहुत ज़बरदस्त ड्रम प्लेयर हैं, कीबोर्डिस्ट और सब लोग, वो यहाँ पर अब अगर सेटल हो गए हैं तो अब वो ये थोड़ी कि भाई मतलब वो सिर्फ लोकल है, जाहिर है उनको सिटीजनशिप भी मिल गई, बच्चे हैं, लाइफ सेट है, तो वो अपना काम। लेकिन उन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, बेशक वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन लोकल, ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आती कि लोकल का नाम क्यों दे देते हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से, आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, पाकिस्तान जाओगी तो क्या मतलब बाहर की आर्टिस्ट होगी या लोकल, ये मुझे नहीं समझ आता, कैसे उसको समझेंगे। या मैं जाऊंगी तो मुझे लोकल समझा जाएगा वहाँ, या कि जी कनाडा से कोई आर्टिस्ट आई है। नहीं, तो ये बात कहनी चाहिए कि पाकिस्तान हम जाते हैं, पाकिस्तान वाले बहुत इज्जत देते हैं। वो कहते हैं कि बाहर से सिंगर या बाहर से आर्टिस्ट कोई आया है। यहाँ पर थोड़ा हमारे लोग जो हैं वो कदर नहीं करते हैं। वो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो आप भी थोड़ा बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। किसी ने वैसे सही कहा था कि 2 खातून इकट्ठी हुई है तो फिर मर्द का तो बोलना बात है, सुनना ही होता है। तो सिर्फ आपने जानने वालों को ये बता कि उज़मा बेग हमारे साथ है। उज़मा बेग से ये जानेंगे कि उज़मा बेग कहाँ से हैं, पाकिस्तान से कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ तालीम हासिल की और ये शौक़ कैसे पूरा आपका हुआ और कैसे शुरू किया था, ये बताएं ज़रा। अच्छा जी, मैं पैदा पाकिस्तान में हुई और पाकिस्तान के शहर पंजाब, लाहौर, मेरे नानके जो हैं लाहौर के। जी जी। और एजुकेशन जो है वो कराची, सर सैयद कॉलेज। फिर उसके बाद मैंने एयरलाइन ज्वाइन कर ली, सऊदी अरेबियन एयरलाइन में। आई हैव फ्लोन 6 years एज एन एयर होस्टेस वाला ही है ना, एयर होस्टेस, एज एन एयर होस्टेस किया काम। उस वक्त तक कोई सोच नहीं थी कि
کچھ مطلب کوئی ٹی وی ریڈیو کچھ بھی نہیں, بس اپنا تھا, بڑی مگن اور خوش تھی ایئر لائن میں کام کر رہی ہوں. لیکن آواز کے حوالے سے وہاں پر ہی مجھے 6 سال کام کیا, تو ہر سال کا ایوارڈ جو ہے نا بیسٹ اناؤنسمنٹ کا اردو اور انگلش وہ مجھے ہی ملا. عربک جو تھی وہ لڑکے کرتے تھے, وہ کبھی ایجپشن کبھی سعودی, ان کو وہ لوگ چوز کرتے تھے. اچھا, وہ تو اس سے بڑی خوش ہو جاتی تھی کہ میں ہوں بیسٹ, ون آف دا بیسٹ, کہ یہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے ہر فلائٹ پہ. تو شادی تھی میری بھتیجی کی. اس وقت ڈرامہ چل رہا تھا شاہین ڈرامہ, ایک پاکستان کا تھا, بڑا بادشاہوں والا, بہت اچھا ڈرامہ تھا شاہین. تو اس کے جو آرٹسٹ تھے وہ پوری ٹیم آئی ہوئی تھی. تو وہاں پر جو ہے نا میری ملاقات ہوئی ٹی وی کے پروڈیوسر ظہیر خان صاحب, بڑے اچھے پروڈیوسر, ان سے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی میری بھتیجی کی شادی میں تو اس کی پھپھو ہوں. اچھا, اس وقت تو بڑی سلم ٹرم پتلی ایئر ہوسٹس بھی تھی بہت. تو کہنے لگے بھئی آپ ٹی وی آئے نا, ہمارے ٹیلی ویژن آئیے اور دیکھیے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور کچھ کام اس طرح شوق نہیں. میں کہا نہیں, مجھے بالکل شوق نہیں. اس میں ایسا کریں کہ یہ فلائٹ جو ہے اس میں تھوڑا سا پاس لے لیں, کیونکہ اس میں سنیکس بھی ملنا چاہیے. بالکل بالکل, اسنیک کا پروگرام ہے تو تو آپ اس کے بعد پھر آئیں گے تو واپس بریک سے, تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سب سے پہلے کون سے ڈرامے میں کام کیا, اور کچھ آپ نے سیکھا کسی سے یا ویسے ہی شوق تھا. تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلائٹ اٹینڈنٹ جو کہ فلائٹ ایئر ہوسٹس, اور بریک چائے کا ہوا, اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں, جیسے میں نے بریک سے پہلے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے فلائٹ تو کر لی ساری, اس کے بعد پہلے ڈرامے میں جو کام کیا تھا وہ کیسے شروع ہوا تھا سلسلہ؟ وہی میں بتا رہی تھی کہ ایک شادی میں ملاقات ہوئی, وہاں پہ پورے کرو آیا ہوا تھا اور پروڈیوسر وغیرہ بھی تھے. تو انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا, ظہیر خان صاحب نے, کیا نا. خیر وہ ہفتہ گزر گیا, پھر میں نے کہا لاؤ کال کرتی ہوں. ایک دن کال کی, وہاں پر ریسیپشن اٹھاتی ہے, پھر پروڈیوسر کو ملاتی ہے. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا, یہ سب نہیں تھے, ڈائریکٹ فون کال ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ملا دیا ان کے کمرے میں, کہنے لگے. میں نے کہا بول رہی شادی میں ملاقات ہوئی تھی نا, یاد ہے میں ملی تھی, آپ نے کہا تھا کہ تم بہت اچھی ہو. تو انہوں نے کہا ہاں جی مجھے یاد ہے بالکل. تو میں نے کہنے لگے تو پھر آپ آ جائیے, آپ کیا کر رہی ہیں, کہاں ہے؟ میں نے کہا اچھا میں ابھی آ جاؤں. کہنے لگے ہاں ابھی آ جائیے. تو وہ میرا گھر جو تھا دھورا جی کالونی میں ہم رہتے تھے, وہ ٹیلی ویژن کے پاس ہی میں تھا بالکل, آغا خان اسپتال اور تو ہم چلے گئے. تو بس جا کے پھر ملاقات ہوئی, وہاں بیٹھے. تو وہاں پر راحت کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور طارق جمیل صاحب بہت اچھے ڈائریکٹر پروڈیوسر ٹی وی کے, اور استادوں میں سے ہیں. تو ان کے ساتھ پہلا کہنے لگے اچھا یہ پڑھ کے دکھائیے. تو وہاں پہ جو ایکسپریشن کی لائن لکھی ہوتی ہے نا, میں تو اس کو نہیں پڑھ رہی ہوں, بس آگے آگے سے پڑھ رہی ہوں, کیونکہ پہلی بار اسکرپٹ دیکھا, کبھی دیکھا نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے ایسے نہیں پڑھنا, دیکھو بھی تم پڑھ کے دکھاؤ. پھر انہوں نے جو ہے نا پڑھ کے دکھایا کہ دیکھیں عظمیٰ ایسے پڑھنا ہے. پتہ نہیں ان کی خواہش تھی, وہ چاہتے تھے کہ شاید میں کام کروں اسکرین پہ, میری اتنی خواہش نہیں تھی. لیکن جب ایک بار پھر اس میں آئی, تو وہ پہلا میرا ڈرامہ تھا باجی. سعادت حسن منٹو صاحب کا وہ تھا, اس کو ڈراماٹائز کر رہے تھے, وہ ڈرامے لکھتے تھے ناول چھوٹے چھوٹے. تو راحت کاظمی صاحب اس کو کر رہے تھے, تو وہ پہلا تھا. اور بس وہ دن ہے, اور پھر آج کا دن ہے. اس کے بعد پھر دل بھی اس میں لگا ایسا کہ بس یہ بہت اچھا لگا پھر تو کام کر کے, بہت ہی اچھا لگا. کام جو باجی نے شروع کیا باجی سے, ہاں اس میں ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 ہیرو ہوتے ہیں. میرے نیلز اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے, تو ڈائریکٹر وہاں اس وقت بہت سختی ہوتی ہے, آج کی طرح نہیں کہ نوکرانی بھی ہے تو لگ رہا ہے بیٹی اور نوکرانی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اتنی اس کا گلیمرائز ہے آج کل لائف کہ نوکرانی کیا ہے اور بیٹی بہو کیا ہے. تو انہوں نے کہا عظمیٰ کے ناخن کاٹو, میک اپ ناخن میں گئی, اللہ میں اتنے ناخن تھوڑا سا کاٹ کر آ گئی. تیسری بار وہ ڈائریکٹر صاحب خود نیچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عظمیٰ کے ناخن کاٹو. اب وہ کھڑا ہو کے پھر پورے کٹے, کیونکہ وہ سل پہ مسالہ پیسنے والا ایک سین تھا اور اس میں نیلز نظر آ رہے تھے. مطلب اتنے اسٹرکٹ تھے طارق جمیل صاحب. کیا وہ زمانہ ہی ایسا تھا, جو بھی آج ڈرامہ یا کوئی بھی اس وقت آپ دیکھ لیں, ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے پلیز پی ٹی وی نے دیے ہیں. نہیں تو پلیز سے آپ نے یہ ڈرامہ کیا, اس کے بعد پھر آپ فلمز کی طرف کیسے آئیں, آپ کا ریڈیو کی طرف؟ ہاں پھر کافی, پھر ریڈیو میں تو میری جان ہے, مجھے سب سے زیادہ جو میڈیم وہ پسند ہے وہ ریڈیو ہی ہے, اور اسٹیج. پھر عمر شریف اور معین اختر صاحب کے ساتھ بہت کام کیا, بڑے شوز کیے, کہاں کہاں, مطلب پھر بہت مصروف, گھر میں کم اور شوز پہ زیادہ ہوتے تھے. ماشاءاللہ بہت کام کیا اسٹیج. جی اسٹیج پلیز بھی کیے بہت سارے. معین اختر اور عمر شریف مرحوم کہتے ہیں اب تو,
آپ نے بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا, کوئی ایسی یادداشت آپ کی ہوگی کہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہے کہ یہ اچھا کام کیا یا ایک بہتر تھا؟ سارے ہی آرٹسٹ میں کہتی ہوں با کمال ہیں بالکل. کوئی تو ایک تو فیوریٹ ہوتا ہے نا بھائی اب مجھے تو مطلب معین اختر صاحب اور عمر شیخ صاحب بہت فیوریٹ تھے, لیکن اب وہ نہیں رہے. لیکن اس کے بعد شکیل صدیقی ہے, لالا ہے. وہی پسند تھا. اچھا نہیں پسند تو اور بھی بہت ہے. میں نے کہا نا جس کا کام بھی دیکھ لو نا ماشاءاللہ, فن تو ہمارے ملک میں ایسا ہے نا گھٹا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے بالکل. سچی کہہ رہی ہوں, چاہے سنگرز ہوں, چاہے وہ ایکٹنگ ہو, ریڈیو ہو, اسٹیج ہو, اور نئے نئے آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں, بڑا جم کے کام کر رہے ہیں. تو بس موقع ملنا چاہیے. جب آپ کام کرتی ہیں اسٹیج پلے پہ یا پی ٹی وی آپ نے کام کیا, کوئی ایسی یادداشت ہو آپ کی کہ آپ کو کام کسی آرٹسٹ کا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو آپ دیکھتی ہیں کہ میں بھی ایسا کر سکوں؟ میری جو خواہش ہے وہ ہے نیگیٹو رول کرنے کی, اور پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ سے بیگم بنایا جاتا ہے. کیا ہے کہ آپ کا لک ایسا لگتا ہے, بھائی میں چاہتی ہوں کچھ بس نیگیٹیوٹی ہو, کچھ جھگڑے کرا رہی ہو, کچھ ایسا بھی جما لو. میں خیال ہے کوئی کہانی وغیرہ لکھوا لی جائے, کوشش کرو پلیز. بالکل بھٹی صاحب کر رہے ہیں, نیگیٹو کریکٹر ہونا چاہیے بالکل. جی تو اور پھر ریڈیو کی طرف آپ کیسے؟ ریڈیو یہاں ٹورنٹو میں, ہاں میں نے ریڈیو اس وقت تھا جو ہے نا, بہت اچھے اچھے آرٹسٹ تھے. اب وہ تو خیر چلے گئے, پھر وہی بھٹی صاحب کہیں گے چلے گئے. تو ماشاءاللہ ریڈیو کی بھی میں اس وقت ہوتا تھا آڈیشن, اس کے بغیر نہیں ہوتا تھا. یاد ہے جو زندہ ہو؟ ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو زندہ رکھے. میں کیا کروں کہ جو چلے گئے وہ بھی بہترین باکمال آرٹسٹ تھے, اور جو ہیں ماشاءاللہ حیات اللہ ان کو زندگی دے. اس کا مطلب سارے آپ کے نیگیٹو رول ہی تھے نا؟ نہیں, میرا تو وہی ہیرو, ایک مطلب بیگم جو ہوتی ہے گھر کی, سیٹھ صاحب ہیں, ان کی وائف ہیں, بہت بڑے مطلب بھائی کوئی مطلب میرا دل کرتا ہے کوئی غریبنی کا رول ہو, کچھ ہو, اس میں بڑا پرفارمنس کا مارجن ہوتا ہے. جی اور بیگم صاحبہ, لیکن وہی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو ایک نیا اور شوق بھی آیا ہے, لیکن اس بریک کے بعد پھر پوچھیں گے آپ سے, آپ بتائیں گے. پھر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم جی. بریک سے واپس آ کے ہم عظمیٰ جی سے ہم اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں. ریڈیو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ پاکستان سے کینیڈا آئیں. ہاں, یہاں پر میں نے 5 سال ریڈیو کیا, اور ماشاءاللہ خود ہی لکھے, اسپانسرز کے اسکرپٹ اور ایڈز بنائے. وہ بہت لوگ پسند کرتے تھے, اللہ کی مہربانی اور لوگوں کی پسند. لوگ کہتے تھے بھی آپ گانے تو ہم سنتے رہیں گے, باتیں کریں, اور کیا کہتے ہیں ایڈز چلائیے. میں نے کہا وہ بھی چلائیں گے, جیسے اسپانسرز کے ٹائم ہوتے ہیں. تو وہ لکھتی تھی, بنا لیتی تھی ایڈز. تو 5 سال ریڈیو ہوا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹی وی ہو ریڈیو, یہاں پر یو ہیو ٹو پے ایئر ٹائم. یہ نہیں ہے کہ عظمیٰ بیگ ہیں, یہ شگفتہ ہیں, یہ بھٹی صاحب ہیں, بہت بڑے نام ہیں ان کے, تو ہم ان کو پے کریں گے. یہاں تو خود پے کرنا ہوتا ہے. تو پاکستان میں اب ذرا سا بھی کوئی کام کر رہا ہے نا, ایک پیون کا بھی رول کسی کو ملا تو اس کا بھی ایک چیک بنے گا, اس کو بھی ایک لفافہ دیا جائے گا. یہاں تو لیکن میرا کوشچن ہے, آپ پاکستان نے آپ کو اتنا نام دیا, آپ کا نام تھا, پیک پر تھا آپ کا نام, تو آپ اتنی شہرت چھوڑ کے یہاں نئے سرے سے آپ نے شروع کیا. اچھا, وہ میں اس ارادے سے نہیں آئی تھی, سیٹل ہونے کے لیے نہیں آئی تھی. میں تو آئی تھی بس تھوڑے دن کے لیے, بہن میری یہاں رہتی تھی, تو اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں بس 40ویں کے بعد تھوڑا ملنے کے لیے اس کو آئی تھی کہ اس سے بھی جا کے ملوں. تو اس نے کیا کرا کہ میری بچی کو تو سامنے اسکول میں داخل کرا دیا, اور مجھ سے کہتی ہے تم جاؤ اور سب کچھ بیچ باچ کے نا گھر ور تو ادھر آ کے سیٹل ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کیسے یار, وہاں پہ گھر ہے, گھر میں سب کچھ ایز اٹ از چھوڑ کر آئی تھی. تو کہتی ہے نہیں اکیلا, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اکیلے عورت جو ہے نا جن کے ساتھ مرد ہوتے ہیں دنیا ان کو نہیں چھوڑتی. اماں کا تو ایک بڑا ٹیکا تھا پورے محلے میں کہ بھئی ہاں عظمیٰ بیگ کی والدہ ہیں. تو کہنے لگی نہیں تم جو ہے نا بیچ کر آ جاؤ. میں نے پھر وہ ریٹرن ٹکٹ میری تھی بیٹی کی واپس کری, اور جا کے اونے پونے وہ پھر پراپرٹی بیچ باچ کے گھر فرنش بھیجا. میں نے سلائی مشین تک ویسی ہی, ہر چیز, برتن سب. تو آپ نے اپنے کریئر کو خیر بات کہہ دیا. بس پھر وہاں سے ظاہر ہے یہ دیکھو نا, 2 کشتی میں تو نہیں ہو سکتا نا. لوگ پوچھتے ہیں اچھا آپ یہاں کوئی ڈرامہ نہیں کر, کیسے ڈرامہ ہوگا, میں یہاں رہ رہی ہوں, یہاں دوسرے کام ہے, سروائیول کے لیے جابس چاہیے. یہاں شوبز تو بالکل اینڈ میں آتا ہے,
مطلب کہ جس کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا بہت کر لے, ادروائز آپ کو اپنے سروائیول کے لیے کوئی بزنس کرنا ہے یا پھر جاب کرنی ہے. اور آپ نے, مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں پر ایک اسٹیج پلے بھی کیا تھا. ہاں, اس کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا. اور ادر شاہ خان جیدی صاحب جو کہ ڈیتھ ہو گئی ان کی, پھر بٹی صاحب کہیں گے تسی سارے انہاں دیاں گلاں کر دے جڑے پرائڈ آف پرفارمنس تھے. آپ کا ڈرامہ آج ناچلا بڑا اچھا ڈرامہ تھا آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ کی بڑی سپورٹ تھی. ایک تو ایک انسان کتنا بھی ہو نا ٹیلنٹڈ, لیکن جب تک اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف ساتھ میں لوگ اچھے نہ ہوں اور ساتھ نہ دیں, جب تک وہ کچھ بھی نہیں, اسکرپٹ طوفان اسکرپٹ ہو. ایز اے پروموٹر یہ ڈرامہ کرنے کے لیے میرا فرض ہے, جو دوسرے لوگ جو پروگرام کرواتے ہیں یا کرتے ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے ہمارے شہر میں اس کو سامنے لانا چاہیے. بالکل, یہ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے اور آپ نے ہمیشہ اس پر کام کیا, آپ نے اتنی ہیلپ کری آپ نے اس کو, ورنہ میں اکیلے کیسے کر پاتی. صحیح بات ہے, نہیں کر سکتی تھی. اتنا اچھا پلے ہوا کہ لوگوں نے کہا دوبارہ اس پلے کو اس طرف کرے ہیں, ٹورنٹو سائڈ کے اوپر. آپ نے یہاں کرا ہے, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو پھر یہ سب مطلب اقبال بھٹی صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست پروموٹر ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو باقی دوسرے اور آرٹسٹ یہاں پہ, میں نے بھی گل کرنے دو نا تھوڑی, میری تعریف تو میں بھی تعریف ہی کر رہا ہوں آپ کی, لیکن میں یہ پوچھنے والا ہوں کہ اب دوبارہ فیوچر میں کیا کوئی ایسا کام کریں یا کس طرح کریں کہ اپنے آرٹسٹ جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے لوگوں کے, کہ یہ اتنا ٹیلنٹ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. میں یہ سمجھتی ہوں آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹیلی فلمز کا ہے, کوئی 15-20 منٹ, ہاف این آور کی, جلدی بھی بن جاتی ہے, اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. اور پھر اس کا بیٹھ کے ہوم ورک کیا جائے کہ بھی ان کے سین ہیں کتنے, 4 ہیں 6 ہیں, ان کو بلا اسی وقت آرٹسٹ, کیونکہ یہاں پر ہر آرٹسٹ کا اگر آپ 2 دن بھی لیں گے تو وہ شاید مینیج کر لے گا, تو اس طرح وہ ہو جائے گی. پھر وہی بات ہے کہ اس کو ایڈٹ یہاں کرائیں یا پاکستان سے کرائیں, اٹس اپ ٹو یو, کہاں سے میوزک کراتے ہیں کیسے, وہ تو کام ٹی وی کے حوالے سے ہو. لیکن میرا دل جو ہے نا وہ اسٹیج کے لیے بہت ہوتا ہے کہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے, اسٹیج ہونا چاہیے, لیکن ہال چھوٹا ہو, 200 لوگوں کا ہو, اس سے زیادہ نہیں ہو, کیونکہ وہ بھر بھی جائے گا تو آرٹسٹ کو نا بڑا دل کو تسلی ہوتی ہے بھرا ہال دیکھ کے. مجھے یاد ہے کہ جب محمود صاحب یہاں پہ تھے, کیونکہ اب ماشاءاللہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کوشش کی تھی, مجھ سے بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارا کوئی ایسا جگہ ہونا چاہیے پرماننٹ جو کہ ہم ہر ویکنڈ پہ یا مہینے میں 2-3 اسٹیج پلے ہم کرتے ہیں, کہ لوگوں کو پتا ہو کہ بھی آج سیٹرڈے ہے یا سنڈے ہے, وہاں پہ اسٹیج پلے ہوگا اس وقت, چلیے وہاں پہ. بالکل. اور اب بھٹی صاحب کو تسی کوشش کرو پلیز, کوئی چھوٹا جا پلے کر لیا کرو. اچھا 1 گھنٹے کا اسٹیج پلے کر لیں آپ, 2 گھنٹے کا نہ کریں. کچھ ایک 8-10 آرٹسٹوں کی ٹیم بنا لیں, ایک اس میں ایک آدھ میسج ہو, ایک آدھ اچھا کامیڈی ہو تھوڑی سی, تو وہ ویسے میرے لحاظ سے یا کہنے سے جو ڈرامہ سیریز ہوتا ہے ٹیلی ویژن پہ, یا فلم بنائی جائے یا شارٹ فلم بنائی جائے, وہ آسان ہوتی ہیں بنسبت آپ سٹیج پلے. ایگزیکٹلی, بہت کام ہے اس میں, بہت, میں تو بھگت چکی ہوں کہ سٹیج جو ہے وہ بہت محنت والا کام ہے. اچھا پاکستان میں اسی پاکستان میں میں بھی جاؤں نا, آپ کہیں گے یار وہ شو کرنا ہے, بہن جی کا مہندی ہے فنکشن, 4 فون کریں گے سب آ جائیں گے, ہے نا, تو بس فٹافٹ شو ہو جائے گا, کوئی اس میں محنت ہی نہیں ہوگی. ڈرامہ کرنا ہے, چلو بھی ڈرامہ کر لیتے ہیں. آرٹس کونسل کرنی, کہاں دیکھو کون سی ڈیٹ ہے, چلو بھی کر لو. وہاں بڑا ہے, مطلب ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے. یہاں پوچھنا ہے آپ جاب کرتی ہیں شگفتہ, کب فری ہوں گی, ریہرسل پر آئیں گے. اچھا اسٹیج جو ہے وداؤٹ ریہرسل نہیں ہے, اس میں تو بہت, تو اس کے لیے تو بہت کام کرنا پڑتا ہے, بہت کام کرنا پڑتا ہے. میں بھگت چکی ہوں, اور اس کے بعد سے پھر خیر بات کہہ دیا تھا کہ اپنی فلم ری ٹیک ہوتے ہیں, شارٹ لے کر سکتے ہیں, اسٹیج پہ ری ٹیک نہیں ہوتا. جی ہاں, وہ تو نہیں, ایک دفعہ آپ سامنے آ گئے تو آپ نے پورے اپنے ڈائلاگ پورے کرنے ہیں. جی بالکل, یہ تو ہے. جی آپ بھی آرٹسٹ ہیں, آپ کوئی ایسا سوال کرنا چاہیں جو. جی بالکل, ابھی بات ہو رہی تھی کہ عظمیٰ جی کو سنگنگ کے حوالے سے بات ہوئی, وہ تھوڑا سا بتائیں. وہ تو نہیں, وہ تو آج سے نہیں ہے, وہ کوئی شاید آپ لوگوں کو ابھی پتا چلا ہوگا, لیکن ہے ہی تو ایک شوق اندر سے ہوتا ہے نا ہر آرٹسٹ کیا, میری خالہ بھی سب ہمارے تو خاندان میں سب کو یہ بڑا شوق پڑا ہے کہ کوئی شادی مہندی ہو لے کے بیٹھ جاؤ, آج ہمیں باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, چلو بھی ایک ڈھولکی بجائے گا تو یہ کرے گا, سب لڑکیاں, یہ تو ایک بس شوق. یہ بات آج کل ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جو پاکستانی ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ ہیں وہ گانا گا کے اپنا اس کا ویڈیو بنا کے پوسٹ کر رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لیٹلی. ہاں تو اچھا کر رہی ہیں, دیکھیں نا وہ ٹک ٹاک بھی آ گیا ہے, یہ سب لوگوں کو اپنے آپ کو کہ ہے کہ بھی ہمیں ٹک ٹاک کچھ دے نہیں رہا, ہم سے لے نہیں رہا. میں نے ایک فرینڈ سے پوچھا, چلو بھی ہماری تو پروموشن, ہمیں تو پروموٹ کر رہے ہیں نا, ٹک ٹاک پروموٹ کر رہا ہے. ان کے اندر کا وہی میں نے کہا نا کہ شوق تھا.
اب وہ گانے کا تو وہ اوور اس میں لپسنگ ہوتی ہے گانوں کی ٹک ٹاک میں, وہ کرتی ہیں یا ایکٹنگ کرتی ہیں سین کو دیکھ کے اس میں, تو اپنا شوق انسان جو ہے نا وہ پورا کر رہا ہے, تو اچھا ہے کرے. میں کہتی ہوں عظمیٰ جی چھوٹی سی بریک پھر لیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی ویژن پروگرام میں بریکس ماشاءاللہ 3 ہوتی ہیں, اور اس میں ہمارے ایک کمرشل جو ہے ضروری ہیں وہ بھی کہ وہ اسپانسرز ضروری ہوتے ہیں ہر کوئی پروگرام چلانے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. بہت شکریہ. بریک سے پہلے ہم نے آپ کی باتیں بہت ساری کروائی ہیں اور سنی بھی آپ نے. میرے رائٹ پہ شگفتہ اوان جو کہ بہت ٹیلنٹڈ سنگر ہیں, لیفٹ پہ بہت ہی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ آرٹسٹ پاکستان ٹیلی ویژن کی, اور اسی طرح ہم پروگرام نیکسٹ ویک جو کریں گے اس میں بھی ایک بہت اچھے خوبصورت آرٹسٹ جو کہ بہت سنگر. میں آپ تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کہ کون ہوں گے؟ نہیں ابھی نہیں دینا, سرپرائز رکھنا ہے نا. سرپرائز رکھنا ہے ابھی. آپ کچھ اور اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں, ہم نے آج ایک آپ کا جو ویڈیو بنا ہوا ہے گانے کا رش کے کمر, ہاں جی, جو اوریجنل کس نے گایا تھا؟ جو اوریجنلی نصرت فتح علی خان صاحب نے گایا ہوا ہے. اور کس نے نہیں گایا یہ بھی ہمیں نہیں پتا, سب نے گا لیا. سب نے گایا. وہ تو ایک وہ آئی تھنک 2016 میں اتنا ٹرینڈ چل گیا تھا کہ ہر کوئی اس گانے کا اپنا ورژن کر رہا تھا. صوفی ورژن بھی کیا ہے جی, ڈانس ورژن بھی کر دیا ہے, غزل ورژن بھی, ہر کوئی ہو گیا. لیکن آپ نے جیسا کیا ہے وہ ہم دکھائیں گے اپنے سب کو کہ آپ نے کس طرح اس کو گایا اور کس طرح ویڈیو بنائی. لیکن اس سے پہلے ہم عظمیٰ جی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, آپ نے اپنی لائف سٹوری ہمیں سنائی اور سب لوگوں نے دیکھی, انجوائے بھی کیا ہوگا. اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں جتنے بھی پروگرام ہوں گے ہمارے میوزیکل پروگرام یا سنگنگ پروگرام, تو آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے ایک شہر میں کہ بہت خوبصورت آرٹسٹ ہمارے ساتھ یہاں کینیڈا میں رہتی ہیں. تو جانے سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں کہ کیا ہوگا؟ آپ کا بہت شکریہ واقعی کہ آپ نے ہمت پکڑی ہوئی ہے, آپ نہ بیٹھ نہیں گئے یہاں کی چیزوں سے گھبرا کے. موسم بھی ہے, فائنانس بھی ہے, دونوں چیزیں انوالو ہوتی ہیں نا جی. تو یہ آج بال بھٹی صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اللہ آپ کو ہمت دے, صحت دے کہ آپ اسی طرح جو ہے نا رواں دواں رہیں اور اس شہر میں اس قسم کے پروگرامز کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے رہا ہے اور فائنینشلی بھی اس طرح سپورٹ کرتے رہیں لوگ, اور خود بھی کرتے رہیں. تو اسی طرح ہم کرتے رہیں گے, کیونکہ میں نے جیسے شگفتہ جی کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ میں چھوٹی عمر میں یہاں پہ آ گیا تھا اور میں مس کرتا ہوں اپنے پاکستان کو بھی اور اپنے پاکستان آرٹ کو بھی اور اپنے پاکستان لوگوں کو بھی. اور اس طرح کے پروگرام اسی لیے کرتا ہوں کہ وہ لوگ دیکھ سکیں جو نہیں دیکھتے ہیں یہاں پر پروگرام, جو نہیں ہوتے ہیں. یہ میری ایک کوشش چھوٹی سی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دے اور آپ کو بھی زندگی دے, اس طرح پروگرام کرتے ہیں. اور عظمیٰ جی کیا آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو بس یہی ہے کہ دیکھیں, پتہ نہیں زندگی تو اتنی چھوٹی سی ہے اور اس میں کیسے لوگ اتنا جھگڑے اور دلوں میں وہ رکھ لیتے ہیں. تو بھائی محبت کریں, پیار کریں. ہر رشتے میں, ہر ریلیشن شپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر پیار ہو جائے گا تو وہ غصہ ہی ختم ہو جائے گا نا اگلے کا. کتنا کرے گا کوئی غصہ. پیغام جی بالکل, بہت شکریہ عظمیٰ جی, آپ آج تشریف لائیں اور ہم فیوچر میں بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی ضرور, بیٹھنے نہیں دیں گے اب آپ کو. میرا بہت مجھے اچھا لگا اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اس طرح ایک جا رکھے, اس قسم سے ملتے جلتے رہنا چاہیے. اس بہانے سے آپ نے بھی 7 رنگ کا. ناظرین, عظمیٰ جی کے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ مل کر چلیں, کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو ساتھ دیں, لیگ پولنگ نہ کریں. تو ساتھ ساتھ میں جاتے جاتے اپنا ہر ویک آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنا کوئی بزنس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پہ دیے گئے فون نمبر اور ای میل ایڈریس پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. آج مجھے بھی پسینہ آیا کہ 2 خاتون میرے ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ بیٹھی تھی, بڑی ٹیلنٹڈ, تو بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی تھوڑی سی, لیکن بہت شکریہ آپ نے برداشت کیا. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیں الاؤ کرتے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے دلوں میں. اسی طرح دیکھتے رہیے پیار محبت سے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ جیسے کہ کیا ہے کہ ایک بہت خوبصورت آرٹسٹ کے ساتھ پھر تشریف لائیں گے. تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. مسکراتے رہیں اور اپنی مسکراہٹیں دوسروں میں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.